नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि बरतानिया में एक शहरी मियां नवाज शरीफ के मामले पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस क्यों जा पहुंचा, एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी के लिए बड़े एक्शन की असल कहानी क्या है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक अब किसने नए इंकशाफात किए हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इनडायरेक्टली कौन ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और बिहाइंड द सीन्स इस वक्त किस नौयत की फिल्म चल रही है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी बरतानिया में रहने वाला एक पाकिस्तानी शहरी मियां नवाज शरीफ के मामले पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर क्यों पहुंचा। सबसे पहले आपको एक बड़ी गिरफ्तारी के लिए जो एक बड़ा एक्शन प्लान किया जा रहा है उसके मुतल्लिक मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो नैब ने एक नई इंक्वायरी खोली है उस हवाले से अब नैब ज़राए से एक बड़ी अपडेट आई है। अब नैब के इल्ज़ामात ये हैं कि शहबाज शरीफ ने बहावलपुर में हज़ारों कनाल अराज़ी की गैर मुंतकली जो है वो गैर कानूनी तौर पर की और इसमें उनके कुछ साथियों पर भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने इस पर इस तरह से रिएक्ट किया था कि अताउल्लाह तारड़ और अज़मा बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये अल्फाज बोले हैरान कुन तौर पर कि हम अब किसी सूरत शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होने देंगे और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ख्वाब है कि तीसरी मरतबा शहबाज शरीफ को जेल भिजवाया जाए, हम ये ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि नैब इस वक्त शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर रहा है और ये जो तीसरी इंक्वायरी खोली गई है ये असल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नैब पर दबाव है और चेयरमैन नैब जो है वो केस नहीं देखते बल्कि फेस देखते हैं और इस वक्त उनको शहबाज शरीफ का फेस ही नज़र आ रहा है। ये इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून ने लगाए हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर और नैब पर। लेकिन अब नैब ज़राए का क्या कहना है? नैब ज़राए का ये कहना है कि जब शहबाज शरीफ से इसी इंक्वायरी के मुतल्लिक जवाब मांगा गया था जिसके मुतल्लिक अब ये दावे किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि इस इंक्वायरी में तो पहले ही एक जवाब सबमिट किया जा चुका है, तो नैब ज़राए का दावा ये है कि जो जवाब सबमिट किया गया था वो नाकाफ़ी है और उसमें इस इंक्वायरी के मुतल्लिक जो सवालात थे उनके जवाबात बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं थे और नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उन जवाबात का एक जायज़ा लिया था जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि अब इतने शवाहिद मौजूद हैं कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये एक नई इंक्वायरी खोली जाए। अब इस मामले में ट्विस्ट ये है कि नून लीग ने एक ऐसी हिकमत अमली बनाई है, वैसी हिकमत अमली जैसी मरियम नवाज़ को जब नैब ने गिरफ़्तार करने का प्लान बनाया था और उनको पेशी पर बुलाया गया था तो उस वक्त मरियम नवाज़ ने ये अल्फाज बोले थे कि मैं अब नैब के लिए एक तरनवाला साबित नहीं होंगी, यानी उनका इम्प्रेशन ये था कि अगर अब उन नैब ने उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की तो फिर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं और जो दीगर अपोजिशन के कारकुन हैं उनको मैं साथ लेकर नैब के दफ्तर जाऊंगी और नैब के अहलकारों के साथ मज़ाहमत की जाएगी। यानी एक पूरा प्लान बनाया गया था कि एक सीन क्रिएट किया जाएगा कि अगर मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, जिसके बाद हमने ये भी देखा था कि नैब जो है वो थोड़ा सा पीछे हट गया था। अब चूँकि नैब उस वक्त पीछे हटा था, बाद में अदालत से भी एक फ़ैसला आ गया कि मरियम नवाज़ की गिरफ़्तारी से कम 10 रोज़ पहले उनको आगाह किया जाए, तो वो पूरा मामला खटाई में पड़ गया जिसके बाद
مسلم لیگ نون کو لگا کہ یہ والی حکمت عملی تو بڑی کام کرتی ہے، اسی وجہ سے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا اور نیب کو بھی دھمکایا گیا اور یہ پیغام دیا گیا کہ شہباز شریف کو بھی اگر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر اسی طرح کی دھینگا مشتی ہوگی، اسی طرح کی لڑائی مار کٹائی ہوگی جیسے کہ مریم نواز کی پیشی پر ہوئی تھی جب وہ نیب کے دفتر گئی تھیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کے حوالے سے اب کس نے کس نوعیت کے انکشافات کیے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس حوالے سے ایک بڑا پراسرار اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس کے حوالے سے اب کچھ نئی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ یہ اجلاس ہوا تھا لندن میں، اس اجلاس میں شہباز شریف شریک تھے، خرم دستگیر شریک تھے، خواجہ آصف شریک تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ شریک تھیں، پرویز رشید بھی شریک تھے، اور اسحاق ڈار جو کہ لندن میں ہیں، جن کو عدالتوں نے یہاں سزائیں سنائی ہوئی ہیں لیکن وہ اپنے کیسز سے بچنے کے لیے اس وقت لندن میں موجود ہیں، تو وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ اب اس اجلاس میں تمام لوگوں سے حلف لیے گئے تھے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کیا جائے گا، اس فیصلے کو باہر اس طرح سے کوٹ نہیں کیا جائے گا کہ براہ راست میاں نواز شریف کی جانب سے یہ ہدایات آئی ہیں کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی جائے، اور اس حوالے سے وہاں پر اسحاق ڈار کی تجویز پر یعنی ایک پورا پری پلانڈ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت حلف بھی لیے گئے تھے، اور خود لیگی ذرائع کے مطابق وہاں پر خرم دستگیر سمیت کچھ دیگر رہنما اس بات پر حیران رہ گئے جب میاں نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کرے گی۔ یہ مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کے لیے بھی بہت حیران کن تھا، کیونکہ خواجہ آصف نے اس وقت یہ ساری پیغام رسانی کی تھی، اور خواجہ آصف نے یہ یقین بھی دلایا تھا میاں نواز شریف کو کہ اس ایکسٹینشن کی حمایت کے بدلے میں ہمیں کچھ ریلیف بھی ملے گا۔ اور جنرل باجوہ کے متعلق اس سے پہلے مسلم لیگ نون یہ بیانیہ اپنا چکی تھی کہ 2018 کے الیکشن میں جنرل باجوہ کی زیر قیادت اور جنرل فیض حمید کی زیر قیادت پورا جو ایک دھاندلی کا منصوبہ بنایا گیا، یہ مسلم لیگ نون کے الزامات تھے فوجی قیادت پر، لیکن جب یہ نظر آیا کہ اسی فوجی قیادت سے کچھ ریلیف مل سکتا ہے تو اس وقت میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور یہ حکم دے دیا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی جائے۔ آج بھی مسلم لیگ نون کے جو ہارڈ کور کارکن ہیں اور جو ہارڈ کور رہنما ہیں وہ اس معاملے پر بڑے حیران ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی قیادت ہمیں آج تک یہ نہیں بتا رہی کہ اتنا بڑا یو ٹرن کیوں لیا گیا تھا۔ اب اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی سے ایک سوال کیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی پچھلے 3-4 دن میں بڑے ایکٹیو تھے اور بڑا وہ کوئی بیانیے کی جنگ کی بات کر رہے تھے کہ جی ہمارا ایک آئین کی بالادستی کا، ووٹ کی عزت دو کا بیانیہ ہے اور پارٹی کے اندر صرف میاں نواز شریف کا بیانیہ ہی چلے گا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں، یہ ریسنٹلی ایک پروگرام کے دوران ایک دن پہلے، کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ اداروں نے دھاندلی کروائی تھی 2018 کے الیکشن میں، اگر آپ جنرل باجوہ کا نام لے کر ان پر الزامات لگاتے ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو رول آف لا، آئین کی بالادستی، اس وقت کہاں گیا تھا جب آپ کی پارٹی نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی؟ تو اس وقت آپ کا ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ کہاں پر دفن ہو گیا تھا؟ تو اس پر اب شاہد خاقان عباسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتے رہے، بعد میں انہوں نے کہا کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو پارٹی کے اوپر سے آ جاتے ہیں اور ہمیں تسلیم کرنے پڑتے ہیں۔ مجھے اس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں ہے، ویسے تو ان کو ہر بات معلوم ہے، لیکن اس معاملے پر کہتے ہیں مجھے اس کا پس منظر معلوم نہیں ہے۔ میں تو اس وقت جیل میں تھا، یہ فیصلہ اوپر سے آ گیا اور پارٹی نے پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کی جائے گی پارلیمنٹ میں۔ حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ اصل میں ایک ڈیل لینے کی کوشش تھی، اور اسی پوری ایپیسوڈ کے بعد ہی محمد زبیر گئے تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے پاس ان سے ملاقات کی تھی، اور اس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ کوئی ریلیف حاصل کریں میاں نواز شریف اور مریم نواز کے لیے، جس پر فوجی قیادت نے انہیں آگاہ کیا تھا کہ یہ جو آپ کے عدالتی معاملات ہیں
اور جو پارلیمانی معاملات ہیں یہ عدالتوں میں اور پارلیمان میں حل ہوں گے، ہم آپ کی اس معاملے پر کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ ایک پاکستانی شہری جو برطانیہ میں رہتا ہے وہ برطانوی وزیر اعظم کے آفس کیوں پہنچا، اور ساتھ ہی مختصراً آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وزیر اعظم کو انڈائریکٹلی بلیک میل کرنے کی اصل کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے چیئرمین نیب کے اوپر مسلم لیگ نون نے ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکتوبر میں چیئرمین نیب کا جو ٹینیور ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ اب پوری کوشش ہے مسلم لیگ نون کی کہ چیئرمین نیب کا جو دوسرا ٹینیور ہے، یعنی ان کو کوئی ایکسٹینڈڈ ٹینیور نہ دیا جائے۔ 4 سال کا ان کا ٹینیور تھا جو کہ پورا ہو رہا ہے اکتوبر میں اسی سال، اور اس کے بعد اگر نئے چیئرمین کا انتخاب ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے وزیر اعظم کو مشاورت کرنی پڑتی ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے، جو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں ان کا تقرر بھی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کی مشاورت سے ہوا تھا۔ تو اب اگر دوبارہ ایک نئی تقرری ہوتی ہے چیئرمین نیب کے عہدے پر تو اس کے لیے بھی ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت ہوگی۔ تو اس حوالے سے اب انڈائریکٹلی وزیر اعظم کو اس طرح سے بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ ایک تو اس نئی تقرری کے اوپر ایک ڈیڈ لاک پیدا کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب اپوزیشن لیڈر مشاورت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور یہ نئے چیئرمین نیب کی تقرری کا عمل جو ہے اگر یہ طوالت اختیار کرتا ہے تو پھر اس میں کے اندر سے جو مسلم لیگ نون ڈھونڈ رہی ہے وہ ڈھونڈ یہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ بھی ذرا التوا کا شکار ہو جائیں اور وہ بھی پینڈنگ ہو جائیں۔ دوسرا، الیکشن کمیشن کے جو 2 ارکان جن کا ٹینیور پورا ہو گیا ہے، جن کی مدت ملازمت ختم ہو گئی ہے، ان کا جو انتخاب ہونا ہے وہ بھی وزیر اعظم کی مشاورت اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہونا ہے۔ تو اس معاملے پر بھی اپوزیشن اس وقت حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک ڈیڈ لاک بنایا ہوا ہے تاکہ وزیر اعظم عمران خان کو انڈائریکٹلی ان دونوں معاملات پر پریشر میں لایا جا سکے۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان تو پی ڈی ایم کی جب تحریک تھی، اتنی زیادہ جماعتیں تھیں، تو اس وقت بھی انہوں نے اس قسم کا کوئی دباؤ قبول نہیں کیا تھا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کے آفس پہنچنے والا پاکستانی شہری کون تھا۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے ایک معاملہ سامنے آیا تھا کہ ایک پاکستانی شہری جو برطانیہ میں رہتا ہے جس کا نام خالد لودھی تھا، اس نے ایک خط جو ہے وہ برطانوی وزیر اعظم کے آفس پہنچایا تھا، اور یہ خط پہنچایا گیا تھا ایک رکن پارلیمنٹ کے ذریعے جو کہ خالد لودھی جس جگہ رہتے ہیں وہاں سے منتخب ہوا تھا، اور اس رکن پارلیمنٹ کا نام ہے سٹیون ٹمز۔ سٹیون ٹمز کے ذریعے ایک خط برطانوی وزیر اعظم کے دفتر تک پہنچایا گیا تھا پہلے، اور اس خط میں یہ کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کے اوپر مقدمات ہیں، میاں نواز شریف کو پاکستانی عدالتوں نے سزائیں دے رکھی ہیں، میاں نواز شریف پر پاکستان میں کرپشن کے، لوٹ مار کے، منی لانڈرنگ کے الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ تو برطانوی قوانین کس طرح سے اجازت دیتے ہیں کہ ایک ایسے شخص پر جس کے ملک کی جو عدالتیں ہیں اس کو سزا دے چکی ہوں، اس کو برطانیہ میں رہنے کی اجازت دی جائے اور اس کو برطانیہ میں ایک طرح سے سیاسی پناہ دی جائے۔ اب ایک تو وہ معاملہ تھا، لیکن اب دوسرا معاملہ یہ ہوا ہے کہ ابھی ریسنٹلی عابد شیر علی کی کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جن کے اندر دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ ایک فیملی کو ابیوز کر رہے تھے، لندن میں ایک پاکستانی فیملی کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے تھے۔ اب اس میں ایک بچہ بھی تھا، شایان علی۔ اب ہوا یہ ہے کہ شایان علی نے وہاں پہ ایک کیمپین چلائی ہے برطانیہ کے اندر، اس میں انہوں نے بہت سے پاکستانیوں کو انوالو کیا ہے، بہت سے پاکستانیوں سے اس سگنیچر بھی کروائے ہیں، اور اس کیمپین کو لے کر گئے ہیں وہ وزیر اعظم آفس تک۔ وہ خود بھی وزیر اعظم آفس پہنچے، یعنی برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے باہر پہنچے، اور یہ کیمپین انہوں نے چلائی ہے کہ میاں نواز شریف کے اوپر جس قسم کے الزامات ہیں، سلمان شہباز کے اوپر جس قسم کے الزامات ہیں جن میں عدالتیں ان کو مفرور قرار دے چکی ہیں، ان کو سزائیں دے چکی ہیں، اسحاق ڈار کے اوپر جس قسم کے الزامات ہیں اور عدالتوں سے ان کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں، تو یہ کیمپین انہوں نے اب وہاں پر چلائی کہ ان لوگوں کو جن کے خلاف عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں،
ان کو کس طرح سے برطانیہ میں رہنے کی اجازت دی گئی ہے اور برطانوی قوانین کس طرح سے اجازت دے سکتے ہیں کہ ایسے عناصر جنہوں نے کرپشن کی ہے اپنے ملک میں وہاں سے لوٹ مار کر کے وہ یہاں بھاگ کر آ گئے ہیں اور یہاں بیٹھ کر وہ سیاست بھی کر رہے ہیں اور ان کو سیاست کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک پوری مہم چلائی گئی اور اسی مہم کو لے کر جو شایان علی ہیں یہ پہنچے برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے باہر۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔